बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सहेली ने अपनी दोस्त को धोखा दिया और उसका दिल दुखाया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो मेरी पहली और आखिरी सहेली थी। उसको दिलो जान से चाहती थी, उस पर एतबार करती थी। वो पहली लड़की थी जिसने मुझे अपनी दिलेराना तबा की बदौलत मुतासिर किया था। मुज़ना नवी में हमारी जमात में दाखिला लिया और मेरी हम जमात हो गई। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कम अक्ल नहीं है, बात को जल्द समझ जाती है, फजूल बात नहीं करती, मगर अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से मुतवज्जो जरूर कर लेती है। कुछ तेज तरार है, बल्कि बोल्ड कहूं तो बेजाना होगा। इससे कबल मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं दोस्त बनाने से क्यों डरती थी कि अम्मी कहती थी सहेलियां सोच समझकर बनाया करो और सहेलियों पर ज्यादा एतमाद मत करना। दरअसल अम्मी शकी मिजाज थीं। वो मुझसे मिलने वाली लड़की को जानती थीं और उनसे मेल जोल पर कड़ी नजर रखी जाती है। महल्ले की कोई लड़की मुझसे मिलने आ जाती तो उसके जाने के बाद मुझसे 1000 सवाल करती कि कौन थी, क्यों आई थी। तभी मैं उनकी इंक्वायरी से बचने की खातिर सहेलियां नहीं बनाती थी। क्लास की लड़कियां एक साथ शॉपिंग को जाती, घरेलू तकरीबात में एक दूसरे को मदऊ करती और एक दूसरे के घर आती जाती थी, मगर मैं अलग थलग रहती। लेकिन मुज़ना से मिलते ही मैं उसके शहर में गिरफ्तार हो गई थी। जल्दी हम में पक्की दोस्ती हो गई और मैं अपनी माँ की सारी नसीहतें भूल गई। स्कूल से छुट्टी होते ही हम इकट्ठे चल पड़ते। हमारे घरों का रास्ता भी एक ही था। मेरा घर पहले आता था, आगे वो अकेली अपने घर का रास्ता तय करती थी। काफी दिनों तक अम्मी को मैंने मुज़ना के बारे में नहीं बताया कि मैं इस लड़की की दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। अम्मी कहती थी कि वो जहां दीदा है, लड़की को एक नजर देखकर पहचान जाती हैं कि वो कैसी है। बस मैंने मुज़ना को एक बार भी अपने घर आने को नहीं कहा था कि रोजाना मेरे घर के सामने से गुजरती थी। एक दिन उसने शिकवा किया। उसके तानों के बायस बिलाखिर मुझे दोस्ती के रिश्ते से पर्दा उठाना पड़ा। अम्मी को मुज़ना के बारे में बता दिया और कहा कि किसी दिन उसको घर ले आऊंगी, मगर हस्ब आदत माँ ने सवालात से परेशान कर दिया तो मैं रो पड़ी। अम्मी से कह दिया, अम्मी ये क्या सितम है कि आप मुझको मेरी हम उम्र लड़कियों से दूर रखना चाहती हैं। किस जुर्म की सजा में तन्हा हूँ जबकि मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे रोने पर अम्मी का दिल नर्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो उसे घर ले आओ, मैं मुज़ना को देख लूं, फिर बेशक तुम भी उसके घर चली जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जरा मोहतात रहना, आजकल की सहेलियों का कुछ भरोसा नहीं है। गलत किस्म की लड़कियों से दोस्ती हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माँ ने फिर वही बात दोहराई जिससे मैं चिढ़ती थी। तब अम्मी ने मुझको प्यार से मनाया और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी और मुज़ना की दोस्ती मजीद गहरी हो गई। वो मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई। मेरी खुशियों के साथ ही अब मैं उससे अपने दिल की हर बात बताती। ऐसा लगता था कि मैं स्कूल उसी की खातिर जाती थी। मेरी अगर तबीयत खराब भी हो जाती तब भी छुट्टी करने का दिल नहीं करता था। जिस रोज वो स्कूल नहीं आती तो दिन बहुत बुरा गुजरता था। अगर कभी किसी वजह से मुझको छुट्टी करनी पड़ती तो वो घबराई हुई छुट्टी के बाद मेरे घर चली आती। मुज़ना एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि मेरा ताल्लुक अच्छे खासे खाते पीते घराने से था। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। मेरे वालिद साहब की इस शहर में बहुत इज्जत थी। एक शरीफ आदमी थे, किसी से तल्ख बात नहीं करते थे, कभी किसी से झगड़ते नहीं थे और दिन रात मेहनत करते थे। हमारा घर सुकून का गहवारा था, लेकिन इस पुरसुकून घर पर बिजली गिराई भी तो किसने? वही जो मेरी पहली और आखिरी सहेली थी। उसका नाम मुज़ना था। मैट्रिक के बाद इकट्ठे कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो दरवाजे पर मुज़ना मिल गई और वो मेरे घर के दरवाजे पर रोज दस्तक देती थी और मैं उसके साथ कॉलेज जाती थी। एक रोज मुज़ना को आने में जरा देर हुई तो मैं कॉलेज जाने को निकल पड़ी और उसके बाद मुठभेड़ हो गई। वो बोली, तुम खुद ही चली गई। मैंने कहा कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, इसलिए खुद ही चल पड़ी। लेकिन तुम इंतजार तो करती, अपनी तरफ से ही तुमने समझ लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। उसने शिकवा किया,
خیر ہم حسب عادت معمول کی باتیں کرتے کالج پہنچ گئے۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کہ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ ہم نے چائے پی اور جب ہم نے بل ادا کرنے کے لیے بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ دیکھا۔ لفافہ نکال کر دیکھا تو کچھ بھاری تھا۔ میں نے اسے واپس ڈال دیا کہ بعد میں دیکھوں گی۔ بل ادا کر کے ہم کلاس روم میں آ گئے۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو جلدی سے باہر نکلی اور گراؤنڈ کے کونے پر بیٹھی بیگ سے لفافہ کھول کر نکالا تو ایک خط اور ایک لڑکی کی تصویر نکلی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ لفافہ آخر میرے بیگ میں آیا کہاں سے۔ خیر میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جو عبارت کو پڑھتی جاتی تھی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران مزنہ مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئی اور مجھے پریشان دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے خط اور تصویر اس کے آگے کر دی۔ خدا جانے یہ خط اور فوٹو کس کا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بیگ سے نکلے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم نے کسی لڑکے سے ناتا جوڑ لیا ہے؟ نہیں مزنہ، میں نے کسی سے ناتا نہیں جوڑا، بلکہ میں تو خود ہی پریشان ہوں کہ آخر یہ کون ہے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے؟ یہ تو بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں نے اسے خط کھول کر دکھایا جس میں داستان عشق لکھی ہوئی تھی اور مرنے کی باتیں کہ میں آپ پر فدا ہوں اور جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل کو چین نہیں ہے۔ شادی کر کے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کیا تو جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ کالج کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم ساتھ ہی نکلے۔ جب میرا گھر آیا تو دروازے پر رک کر مزنہ نے مجھے خدا حافظ کہا۔ اس نے گھر کے اندر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، پھر وہ آگے چلی گئی۔ یکایک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ خط مزنہ نے ہی تو میرے بیگ میں نہیں رکھا۔ کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلے ہی لمحے خیال کو جھٹک دیا۔ اپنی اتنی اچھی سہیلی پر ایسی بدگمانی سے مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہونے لگی۔ گھر آ کر میں نے بڑی بے دلی کے ساتھ کھانا کھایا۔ میرا موڈ اچھا نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر امی نے کہا، نیلوفر آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ کباب بھی تیار کر لینا۔ میں نے اسی وقت کچن میں جا کر کباب تیار کر کے رکھ دیے۔ جب مہمان آئے تو امی نے کہا کہ چائے لے کر آؤ۔ جب میں ٹرے لے کر گئی تو وہاں 3 خواتین تھیں جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ کیوں آئی تھیں۔ میں اور مزنہ حسب معمول روزانہ اکٹھے کالج آتے جاتے رہے۔ مزنہ نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، یہ وہی ہے جس نے تمہیں خط لکھا ہے اور وہ تصویر بھی اسی کی ہے۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا، واقعی وہ لڑکا تو تصویر والا ہی تھا۔ وہ اپنی تصویر جیسا ہی خوبصورت تھا۔ ہمارے کالج کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی توجہ ہماری طرف ہی تھی۔ اس کے بعد وہ روز آنے لگا۔ وہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، بس دور کھڑا دیکھتا رہتا تھا۔ امتحانات ختم ہوئے تو ہمارا کالج جانا بھی ختم ہو گیا۔ میں سارا وقت گھر میں رہتی۔ کبھی کبھی مزنہ آ جاتی، تب بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس لڑکے کے بارے میں بتاتی ہی رہتی۔ زیادہ تر اسی کی تعریفیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، اے بے خبر، یہ لڑکا یوں ہی نہیں آتا، اس کے گھر والے تمہارا رشتہ لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اس نے تصویر بھی اسی وجہ سے تم تک پہنچائی ہے تاکہ تم بھی اس کو ایک نظر میں دیکھ کر پسند کر لو۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو تمہارے گھر خود بھجوایا ہے اور وہ تم کو پسند بھی کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے بات ڈال دی ہے، اب انہیں تمہاری امی کے جواب کا انتظار ہے۔ تمہاری امی نے کہا ہے کہ سوچ کر کچھ دنوں کے بعد جواب دیں گی۔ اس لڑکے کا نام شیروان ہے، یہ بھی مزنہ نے بتایا۔ اس کے بعد تو وہ اس لڑکے کے بارے میں معلومات لاتی۔ اس بار جب خواتین آئی تو انہوں نے مجھ سے باتیں کی تو وہ مجھے اچھی لگی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ شیروان کے گھر سے آئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ امی کے ساتھ ان کی کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر میں آنے سے میرے دل میں شیروان کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگی۔ مزنہ نے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگا دی، میرے دل میں شوق پیدا کیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر سوئے ہوئے جذبات کو جگایا، گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب بھی گھر آتی تو کہتی، نیلوفر شیروان تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل توڑنے سے رب روٹ جاتا ہے۔ اب اصرار کرنے لگی کہ تم شیروان کو خط لکھو، اس بات کا جواب ہی لکھ دو جو اس نے تمہیں لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ان دنوں فون تو تھے نہیں، خط لکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مزنہ مجھے آمادہ کرتی رہی، اسے خط لکھو اور
میں نے بالآخر خط لکھ کر دے ہی دیا۔ اب وہ میرا خط اس تک پہنچاتی اور اس کا خط مجھ تک پہنچاتی رہی۔ 2-4 بار خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی تمہاری امی نے ہاں کر دی ہے، اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ غرض وہ باتیں اس تک اور اس کی باتیں مجھ تک پہنچاتی رہی، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے تذکرے ہونے لگے اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بات پکی ہو گئی ہے اور میں شیروان کی ہونے والی تھی۔ تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں اس کے خیالات میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بن کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے وہی آگے بڑھ کر اس بات کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو شیروان سے کبھی ملی نہیں تھی، مجھے گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر مزنہ تو روز اس سے ملتی تھی۔ شیروان پڑوس میں رہتا تھا، پہلے وہ میرے بہانے اس سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے اس سے ملنے لگی۔ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور مجھے راستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ادھر امی میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں، ادھر شیروان کی امی میری اور اس کی شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کسی کو خبر تک نہیں تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ جس نے خود اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا اس لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ شیروان کی ماں اور بہن اتنی شرمندہ ہوئی کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہیں آئی کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک روز جب میں اپنے دوپٹے پر گوٹا ٹاک رہی تھی تو میری دوست ہنستی مسکراتی ہوئی آئی اور پوچھا کیوں دوپٹے پر گوٹا ٹاک رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی ہوئی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی ہے۔ جتنی دیر بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے شیروان کے نام سے نہیں چھیڑا، جبکہ میں منتظر تھی کہ وہ یا تو اس کا ذکر کرے گی یا اس کا کوئی پیغام مجھے لا کر دے گی، لیکن اس نے شیروان کا نام تک نہیں لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے لیے خریدے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی اٹھ کر چل دی، مبارکباد بھی نہ دی۔ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا، کہنے لگی میرے جانے کے بعد اسے دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہاری امی اور تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں دعوت نامہ تھا شادی کا۔ نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگ دل تھی وہ کہ مجھ پر کیسا وار کیا تھا میری اپنی سہیلی نے۔ یہ اس کی اور شیروان کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ مجھے میری گہری دوست کی وجہ سے جس قدر دکھ، تکلیف اور شوق اس حرکت کی وجہ سے ہوا تھا اس قدر کبھی کسی بات سے نہیں ہوا تھا۔ میری امی شیروان کے گھر گئی اور اس کی والدہ سے میری امی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ہماری بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا بہن معاف کرنا، میں شرمندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب زور زبردستی تو کر نہیں سکتی۔ اسی کے کہنے کی وجہ سے میں آپ کے گھر آئی تھی اور اسی کے کہنے پر شادی سے انکار کر دیا۔ میری امی نے جب گھر آ کر مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ آج ماں کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں، کتنا سچ کہتی تھیں کہ سوچ سمجھ کر سہیلی بناؤ اور کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرو۔ اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مزنہ ہی ایک ایسی تھی یا واقعی ساری سہیلیاں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، بس وہی دھوکے باز میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔